आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। 2-3 प्रोग्राम नहीं कर सका। एक तो वजह ये थी कि मैं कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा था, मेरे दोस्त पाकिस्तान से आए हुए हैं। आज वही मेरा असल मौजू होंगे जो मैं पाकिस्तान के मामला से, सियासी, समाजी, माशी मामला से रिलेट करूँगा। फिर मेरा माइक भी ख़राब था, जिस पर कुछ लोगों ने तंज़ या सटायर किया कि अमेरिका में रहते हैं मगर माइक भी नहीं ले सकते सही से। तो हाँ, मैं रियली पुअर इन टेक्नोलॉजी। एनीवे, 3 बड़ी तकरीरें सुनी अभी, 3 स्टूजेज मेरे नज़दीक। आई एम सॉरी टू से कि एक तरफ कराची में बिलावल दहाड़ रहे थे, फैसलाबाद में खान साहब और गुजरात में मरियम, और आज मरियम छाई हुई थी और बड़ी कमाल गुफ्तगू की उन्होंने। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप लोगों से पूछना है मुझे कि जो माशी हालात बयान किए जा रहे हैं, जो अफरा तफरी है, जो इंतशार है और जो रियासत को दरपेश ख़तरात हैं, उसमें कौमी सियासत दानों की या नेशनल लीडरशिप की ये तकारीर बनती हैं, ये एक दूसरे पर हमले बनते हैं। क्या ये वो वक्त नहीं है कि सर जोड़ कर बैठा जाए और इस रियासत को बचाने के लिए काम किया जाए? मगर बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि दुनिया बदल गई, हम नहीं बदले। हमारी अना, हमारी ईगो और हमारी ज़िद और ताकत की ख्वाहिश ने सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। और फिर दूसरा एक सवाल ये होता है कि ये जो गुफ्तगू हो रही है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्या ये रियासत 74 साल में इसी बुनियाद पे यहाँ तक पहुँची है, या ये आज का असल इशू है? मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी आ जाए, कहा जा रहा है ना कि यह हुकूमत नाकाम हो गई पहले ही 4 हफ्तों में और नए इंतखाबात होने चाहिए। तो आप लोग समझते हैं कि नए इंतखाबात मसाइल का हल हैं और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? डॉलर बताया तो जा रहा है 190 का, मगर मार्केट में 203 रुपये का बिक रहा है। जहाँ से चाहें कंफर्म कर लें। आज 70 रुपये CNG की कीमत बढ़ी है और सब्सिडरी की कहानी तो इतनी तवील है कि घंटों बोला जा सकता है। मुख्तसरन ये बता दूं कि मुफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि सब्सिडी नहीं ख़त्म करेंगे, फिर मरियम नवाज़ का ये कहना कि इलेक्शन का फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे कि कब होने और कब नहीं, उससे लगता है कि IMF से कोई अंदरूनी कहीं मदद पहुंच गई है और बेल आउट पाकिस्तान को करने का कहीं फ़ैसला हो चुका है। हो सकता है मेरा लम्छन हो, मेरी गलत फहमी हो, मगर आज जो मरियम का लहजा था कि खान साहब तुम्हारा खेल तो ख़त्म हो गया, सारी उम्र के लिए ख़त्म हो गया, अब तुम दोबारा कभी नहीं आओगे, और तुम्हारा नंबर इस्टेब्लिशमेंट ने ब्लॉक, तुमने इस्टेब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। और बहुत सटायर किया उन्होंने कि अब ये सहूलत तुम्हें मैसर नहीं है, जवाब ये आता है तुम्हें। मेरा ख्याल ये कि इन तमाम सियासतदानों ने अवाम का नंबर ब्लॉक कर दिया है। उन्हें एहसास ही नहीं है कि मामलात कहाँ जाकर खड़े हो गए हैं। और इस वक्त बेल आउट कर भी लिया जाए तो श्रीलंका बनता साफ नज़र आता है, क्योंकि इदारे टूट चुके हैं और इदारे टूटने की कहानी इतनी खौफनाक और इतनी संगीन है कि कोई भी बेल आउट कर ले दुरुस्त नहीं होता नज़र आता। कि ये सियासतदान, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये मीडिया करंट सिचुएशन पे ही बात करते हैं कि आज आरिफ हबीब जो सनतकार हैं बड़े, वो कह रहे थे कि ये मीडिया भी सियासत को टाइम देता है, जो हालात हैं, जो असल रियल इश्यूज़ हैं, उन पर बात नहीं करता। असल बात यही है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो शुतरे बेमुहार हो चुकी, जो हर जगह खांचा लगा रही है, हर आस्पेक्ट में, हर मोमेंट पर, जब तक वो दुरुस्त ना हो, रियासत से उसे मोहब्बत ना हो, उसे अपनी फ़र्ज शनासी याद ना रहे, तो आप कहीं से भी बेल आउट हो जाएं, आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा तजिया है, मे बी आई एम रॉन्ग,
دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ روز یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. ایکسپورٹ تو آپ کی ہے ہی نہیں، جبکہ عروج پہ اس وقت ایکسپورٹ $30 بلین. ملائیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، کوریا کو دیکھیں، تائیوان کو دیکھیں، ان کی آبادی دیکھیں، ان کا سائز دیکھیں، اور ان کی ایکسپورٹ کا بل ان کی ایکسپورٹ دیکھیں کہ وہ کتنا ریسیو کرتے ہیں. کوئی 200 بلین ہے، کوئی 250 بلین ہے، 300 بلین ہے، اور ہم 30 بلین، اور ہمارا امپورٹ بل 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ آئے گا. تو جب تک اس میں کمی نہیں آئے گی، اور یہ حکمران اشرافیہ کا بل ہے اصل میں، اس میں مشینری کتنی آتی ہے اور ضروریات جو بنیادی ضروریات زندگی وہ کتنی آتی ہیں، یہ آپ لوگ دیکھیں. مگر مجھے پتہ ہے کہ ایک بڑا بل جو ہے ایسی اشرافیہ کا ہے جو لوٹ مار بھی کرتی ہے. یہ سول بیوروکریسی، سیاستدان وڈیرے، فوج سب شامل ہیں اس میں. جب تک اس پر پابندی نہیں لگے گی اور اپنے وسائل میں جینا نہیں سیکھیں گے، مشکل نظر آتا ہے. اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ $4 بلین کا تو پام آئل لایا جائے گا. ساتھ میں گندم لفظ استعمال ہوا کہ اجناس بھی لائی جائیں گی، خریدی جائیں گی باہر سے. اور تیل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہیں. آٹے کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، ہر طرف سب کچھ بڑھ رہا ہے نا. مگر احساس نہیں ہے کسی کو کہ اسے ڈیل کیسے کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت حالات کیا ہیں آپ کے ملک کے. اور جب ادارے کہتے ہیں نا، ریاست کی جو مینجمنٹ ہے، اگر وہ درست نہ ہو، جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے، 100% تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. 85% پہ کہتے ہیں کہ جی فرسٹ پوزیشن تک لے آتے ہیں آج کل، کہ جی فرسٹ پوزیشن کے لیے فرسٹ پوزیشن نہیں، فرسٹ کلاس جو ہے نا 85 تک یہاں امریکہ میں، کہ جی 85 ہے، گڈ ایوریج ہے. جب تک وہ نہ ہو یہ معاملات آگے چلتے نہیں نظر آتے. مگر اس طرف کوئی گفتگو بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارا نظام ناکام ہو چکا ہے، کہ یہ لوٹ، جھوٹ، بوٹ اور اسٹوج کی سیاست جو ہے اس ملک کو کہاں لے کر پہنچ گئی ہے. اور کیا یہ ایک دن میں ہوا ہے؟ آپ دیکھیں حکومتیں لڑتی رہتی ہیں. سیاسی حکومت اگر کبھی آ بھی جائے تو وہ لڑتی رہتی ہیں، اپوزیشن اور حکمران آپس میں. کہ یہ مریم نے بالکل ٹھیک کہا کہ خان صاحب کو 4 ہفتے کی حکومت سے حساب مانگا جا رہا ہے. 4 سال کی حکومت کو حساب دینے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو دودھ کی ندیاں بہتی ہوئی دکھا رہے ہیں کہ سب کچھ درست ہو چکا تھا. اور یہ حکومت بھی کتنی اہل ہے موجود، اس کا اندازہ ایسے لگا لیں کہ اوگرا نے تیل کی قیمت بڑھانے کا، پیٹرول کی 56 روپے کی، اگر آپ کو یاد ہو انہی پروگراموں میں سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اوگرا نے خان صاحب کو سمری بھیج دی کہ 56 روپیز بڑھائے جائیں. تو وہ ان کے پاس سمری پڑی تھی، یہ آتے ہی پرائز بڑھا دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا کہ خان صاحب کو. مگر اس حکومت کے پاس تو سمجھدار لوگ ہی نہیں ہیں میرے خیال میں. کہ دیکھیں اگر ایک ویڈیو لانے تھے خان صاحب کے لیٹ سے تو کیا پہلے اعلان کرنے کی ضرورت تھی کہ ویڈیو آ رہا ہے، ویڈیو آ رہا ہے؟ اب وہ ویڈیو لے بھی آئے تو آخر ختم ہو گیا نا، کہ دیر ہو گئی. پھر کہا گیا مقدمات بنیں گے. اس وقت تک خان صاحب نے اپنا بیانیہ سیٹ کر لیا، بتا دیا کہ میرے خلاف مہم چلائی جانے والی ہے. تو یہ تو سب کچھ انہیں فوراً کرنا تھا، جو یہ نہیں کر سکے. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر جو سب سے دلچسپ خبر ہے کہ شریف فیملی میں کافی کمپلیکیشن پیدا ہو چکی ہیں. کل مجھے یہ میں پہلے بتانا چاہوں گا، کل مجھے ایک فون آیا کہ کل جلسے میں آپ دیکھیے گا گجرات کے، کہ اسٹیج پر پرویز رشید، خرم دستگیر اور رانا ثناء اللہ عین ممکن ہوں، اور بی بی مریم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. کہ پچھلی قیادت کو پیچھے کرنا ہے، جو سیکنڈ لیئر ہے، یہ خواجے اور باقی جو ہے احسن اقبال، یہ سارے لوگ کہ یوتھ کو آگے لے کر آئیں گے. اور یہ جو الیکشن بلدیاتی ہے اس کے حوالے سے علاقائی لوگوں کو سامنے لائیں گے. وہ نظر بھی آیا. تو اس پہ میں نے کہا وہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ شہباز شریف اس لیے گئے تھے لندن کہ خاندان میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ پرویز رشید، مریم نواز شریف اور اسحاق ڈار
کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہ تو اب خان صاحب نے لے لیا. تو اب نواز شریف کے پاس اور مریم نواز کے پاس تو بیچنے کو کچھ نہیں رہا، کیونکہ یہ تو حکومت میں آ گئے بظاہر، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب یہ کیا کریں. تو انہوں نے یہ چینجنگ کی ہے کہ اب یہ یوتھ کو ایڈریس کریں گے اور ساتھ میں پرانی قیادت کو پیچھے کریں گے. مریم اپنا ایک گروپ بنا رہی ہیں جو پہلے بھی موجود ہے، اس میں اور یوتھ کو شامل کیا جائے گا تاکہ خان صاحب کا توڑ کیا جا سکے. ان سب سے ہٹ کر جو میرا اصل موضوع ہے، میرے جو دوست آئے میرے آرٹسٹ، انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں بتائیں. ہم نے کوئی 10 دن ٹریول کیا ٹیکسس سے بائی روڈ، نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، ورجینیا، نیاگرا فال، اوہایو اور لیک جارج سے ہوتے ہوئے ہم ایک بہت طویل چکر لگا کے کوئی 15-20 اسٹیٹ کا، تو کل رات ہی واپس پہنچے ہیں. تو اس دوران ہم نے بڑی گفتگو کی. وہ ایک بڑے آرٹسٹ ہیں، ریاض رفیع نام ہے ان کا. تو ہم پاکستان کی پولیٹکس پہ زیادہ باتیں کرتے رہے. تو انہوں نے بہت دلچسپ واقعات سنائے. انہوں نے کہا کہ مجھے کلچرل منسٹری نے آسٹریلیا بھیجا ٹرپ پر. تو جو آسٹریل گورنمنٹ کی وہاں کوئی تقریب تھی اس کے حوالے سے بھیجا گیا تھا، اور آسٹریل گورنمنٹ نے اسے اسپانسر کیا تھا، اور اسپانسر کیا تھا یا ان کی ریکویسٹ پر. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں واپس آ گیا تو مجھے منسٹری آف کلچر سے ایک ای میل آئی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سائن کر دیں، یہ جو خرچہ ہوا ہے ہمیں سبمٹ کرنا ہے. تو انہیں بھیجا گیا تھا اکانومی کی کلاس سے، مگر وہاں لکھا ہوا تھا بزنس کلاس. انہیں رکھا گیا تھا ایک عام سے ہوٹل میں، اس میں 5 اسٹار ہوٹل لکھا گیا تھا، اور کھانے سے لے کے ایک طویل اس میں چینجنگ تھی. ان کا میں تو یہ سائن نہیں کروں گا، یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا. ان کا دیکھیں جی سمجھا کریں جی اب تو یہ بن گیا ہے اور فلانا ہے دھماکہ ہے. آپ کرپشن دیکھیں کتنی گھٹیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اسی ٹرپ میں آسٹریل گورنمنٹ کو کے پی کے سے ایک آرٹسٹ چاہیے تھا، آبسٹریکٹ کا یا ماڈرن کیلیگرافی کا. تو انہوں نے کیا کیا، کے پی کے کی حکومت نے، کہ اس ایک آرٹسٹ کے ساتھ اپنے 12 افسر بھی ڈال دیے، سیکریٹری کلچر، سیکریٹری اور ڈائریکٹر کلچر اور مختلف لوگ. تو آسٹریلین گورنمنٹ نے یہ ای میل دکھائی انہوں نے مجھے کہ لکھے بھیجا کہ جی ہم اتنے لوگوں کا فائنانسنگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم پھر کسی نیکسٹ ٹائم اس آرٹسٹ کو بلائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کرپشن تب کچھ تاریخ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کرپشن کے بارے میں، یا ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتی. انہوں نے بڑے دلچسپ ترین واقعات سنائے مجھے. تو انہوں نے ایک اور واقعہ دلچسپ سنایا کہ بلوچستان میں جہاں یہ زبیدہ جلال رہتی ہیں اس علاقے میں جو ایرانی بارڈر کے ساتھ ہے، تو وہ بچوں کی کلاسوں کے لیے گئے، جو پتہ نہیں مجھے یہ نہیں یاد کہ بلوچستان حکومت نے بلایا تھا یا سینٹرل گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے بھیجا تھا. تو وہاں بچوں کو انہوں نے آرٹسٹک وہ جو چیزیں ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان بچوں کا اسٹنگ جاننے کے لیے، ان کی ایبلٹی جاننے کے لیے، تو کوئی ڈرائنگ وغیرہ کروائی. تو ایک بچی جو ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی، انتہائی غریب، جنہیں کچھ بھی نہیں پتا، تو اس یونائٹڈ نیشن نے ان کو بھیجا تھا. تو ایک بچی کی تصویر کو یونائٹڈ نیشن نے سلیکٹ کیا اور اسے $500 کا انعام دینے کا اعلان کیا. تو بتاتے ہیں کہ اس بچی کا نام کاٹ کر اس تصویر پر اور اس کی وہ سارا کچھ ڈیٹا چینج کر کے ایجوکیشن آفیسر نے اپنی بیٹی کا نام ڈال دیا. کین یو بلیو اٹ؟ جس سماج میں اتنی مکاری، عیاری، بدنیتی، بے ایمانی، گریڈ ہو، اس سماج کے بارے میں مریم نواز، عمران خان، ریاست مدینہ، وہ آدمی جو ابھی آذان ہو رہی تھی اور وہ مسلسل بول رہا تھا، جبکہ بلاول دوسری طرف خاموش ہو گئے تھے، مریم خاموش ہو گئی تھیں. وہ خان صاحب جو ریاست مدینہ بنا رہے تھے 4 سال، اس طرح کی کسی چیز کو ایڈریس کیا انہوں نے کہ آدمی سن کے حیران رہ جائے. پھر ایک موقع پہ ہم ایک ہائی وے پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا. تو انہوں نے پوچھا جب یہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ لڑتے ہیں آپس میں، جن کا ایک دوسرے کو جو گاڑیاں مارتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں. اتر کر بلکہ ہائی بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، پولیس کا انتظار کرتے ہیں کہ پولیس آ کے حالات کا جائزہ لے کر، واقعے کا جائزہ لے کر ایک رپورٹ بناتی ہے جس کی غلطی ہوتی ہے جس گاڑی کی، اس کی انشورنس کو ڈیمیج پڑتا ہے.
تو سب مطمئن ہوتے ہیں. لڑائی تو اکانومی کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا, کہ مجھے پتا ہو کہ میرے پاس انشورنس بھی نہیں ہے, گاڑی بھی میں نے بڑی مشکلوں سے خریدی ہے اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے, تو پھر مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ ₹1,00,000 ₹2,00,000 یا $10,000 یا $5,000 یہ میرے گلے پڑ گئے. تو لڑائی ہوتی ہے. تو میں نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں تو بڑی لڑائی ہوتی ہے. میں نے پوچھا انشورنس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اول تو ہوتی ہی نہیں, اگر ہوتی بھی تو بڑی نامینل سی ہوتی ہے, اور پھر جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ کی گاڑی کا نقصان ہو جائے, اگر انشورنس ہو تو جو اپریزر آتا ہے کرنے وہ بھی پیسے مانگتا ہے. کہتا ہے کہ اگر آپ کو صحیح اپریزل کروانا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, ورنہ وہ اپریزل ہی صحیح نہیں کرتا. تو ہر مقام پر آپ کو رشوت دینی ہوتی ہے. اب میں انہی کے ساتھ جو نیو یارک میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ سنانا ہے. ان کے کچھ دوستوں نے ارینج کیا ان کی ایک ایگزیبیشن پاکستان ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی میں. وہاں ایک کلچرل شو ہوتا ہے جس میں سارے ملکوں کے کلچر شو کیے جاتے ہیں اور ساری ایمبیسیز کرتی ہیں. تو ان کی نمائش بھی وہاں لگائی گئی. وہاں بڑا اچھا کراؤڈ آیا, امریکنز بھی تھے, مختلف ڈپلومیٹس بھی آئے, اور وہاں مسعود خان صاحب بھی تھے. اچھا, ان کو پرائس نہیں لگانے دی گئی تھی. دیکھیں پاکستان سے آرٹسٹ آتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کا خرچہ ہی نکل آئے تو کچھ اس کی پینٹنگ وغیرہ بک جائے. تو انہوں نے اجازت نہیں دی, وہ شاعر سے آدمی ہے تو انہوں نے تو خود کچھ نہیں کہا. مگر مسعود خان صاحب جب جو ایمبیسڈر ہے واشنگٹن ڈی سی میں وہ پہنچے, انہوں نے نمائش کو دیکھا تو ان کا بھائی آپ نے پرائز کیوں نہیں لگائی؟ تو اس نے کہا یہ تو آپ اپنے اسٹاف سے پوچھیں. بہرحال نیو یارک میں بھی ان کے کچھ دوستوں نے پاکستان کانسلیٹ میں اس کا اہتمام کیا تھا. تو ریاض رفیع جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا تھا, پھر ان کے کچھ دوستوں نے بلایا تھا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں. اور ایمبیسی وہاں کانسلیٹ میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکن میڈیا آئے گا, کہ سافٹ امیج, اور امریکن لوگ آئیں گے, دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک چہرہ یہ بھی ہے. ریاض رفیع نے وہاں اپنی تقریر میں یہ کہا بھی کہ دیکھیں کہ آرٹسٹ, ڈرامہ, تھیٹر اور شاعر, ادیب, صحافی یہ سماج کا چہرہ ہوتے ہیں اصل. انہیں دیکھ کر لوگ باہر کے اندازہ لگاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا سماج ہے. ان کے تھاٹس, ان کی پینٹ, جو کلر ہے وہ بولتے ہیں, لفظ بولتے ہیں. تو اداکاری بولتی ہے نا, سنگ میوزک بولتا ہے, بتاتا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں. تو تھاٹ بھی یہ تھا کہ نیو یارک کانسلیٹ میں کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہاں پر گورے آئیں گے, یہاں کی مقامی ساری آبادی آئے گی, میڈیا آئے گا, اور ایک میسج آئے گا کہ پاکستان میں کتنا بڑا آبسٹریکٹ آرٹ پہ اور ماڈرن کیلیگرافی پہ کام ہو رہا ہے. اب یقین کریں, میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, مگر ان کے ساتھ مجھے موقع ملا یہاں کی کچھ گیلریز میں جانے کا. جتنا میں پینٹنگ کو سمجھتا تھا, پھر دوست جن کی وجہ سے اور بھی چیزوں کو سمجھ آئی, تو یہاں جو میں نے پینٹنگز آرٹ گیلری میں $10,000 کی لگی دیکھی, تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے یہاں مارکیٹنگ نہیں ہے. ہمارا چھوٹا سا ملک ہے, ہمارے یہاں انتشار ہے, تو ہمارا آرٹسٹ وہ 1,000-1,200 کی بھی اگر بیچنا چاہے, کمال آرٹ ہے. اور آرٹ گیلری میں جو میں نے دیکھا, آپ یقین کریں مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے. بہت بڑا کام بھی ہے یہاں یقیناً, مگر جو یہاں کی گیلری میں نظر آیا آرٹسٹوں کا کام, جب میں ان سے کمپیئر کرتا تھا تو بہت حیرانی ہوتی تھی. تو بہرحال تو یہ تھاٹ تھا کہ وہاں کیا جائے گا تو لوگ آئیں گے, اٹریکٹ ہوں گے. پھر اپنے دوستوں کو بلایا گیا, جاننے والوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا گیا کہ ان کی 4-6 پینٹنگ بھی بک جائیں گی. تو اس پر ایک لسٹ دی گئی پاکستان کانسلیٹ کو کہ جناب ان لوگوں کو بھی بلا لیجیے گا, اور آپ یقیناً بلائیں گے جو آپ کی لسٹ ہے, جو امریکنس کی ہے, جو یہاں کے ڈپلومیٹس کی ہے, میڈیا کی ہے. مگر وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب کانسلیٹ کے 14-15 لوگ تھے, اور جو لسٹ ریاض رفیع کے دوستوں نے اور انہوں نے دی تھی وہ یہ کہہ کر کاٹ دی گئی کہ دیکھیں ہم یہاں پولیٹیکلی اور لوگوں کو نہیں بلا سکتے. کہ بھئی مثال کے طور پہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, جو ایکٹیو لوگ ہیں, وہ کمیونٹی کا حصہ بھی تو ہے نا. وہ آرٹ سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں, وہ فنون لطیفہ کو بھی سمجھتے ہیں, وہ شاعری اور میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں. انسان ہیں, نارمل پڑھے لکھے ہیں, امریکہ میں 40 سال سے رہتے ہیں, مگر انہیں کاٹ دیا گیا. اور پھر پہلی بار میں نے دیکھا 35 ایئر مجھے یہاں جرنلزم کرتے ہوئے ہو گئے کہ پاکستان کانسلیٹ کے باہر ان کے افسر لسٹ لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ شناخت کر کے, نمبر میچ کر کے, نام میچ کر کے,
پھر انہیں اندر جانے دے رہے تھے، اور جنہیں ہم نے اپنے طور پہ بلایا تھا ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے ہمیں کال کیا نیچے سے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سچویشن ہے۔ 2-3 کو تو ہم نے زبردستی بلا لیا، یہاں تک کہ پاکستان کے ایک بڑے نامور اینکر ہیں آج کل سمیع ابراہیم صاحب، انہیں بھی روکا گیا، اور کمیونٹی کے بڑے نامور لوگوں کو وہاں روکا گیا۔ جب وہ شو کمپلیٹ ہوا تو پتہ چلا کہ جی 14-15 پاکستان کونسلیٹ کے لوگ ہیں، 5-6 ہمارے ٹوٹل دوست تھے، اور خاتون تھیں، وہ آئیں، عائشہ نام ان کا، کہتے ہیں خواجہ آصف کی بھانجی ہیں، وہ ماسک پہنے رہتی ہیں، اب جبکہ اور باقی کسی نے نہیں پہنا ہوا تھا، انہوں نے ماسک اتارا، اپنی تقریر کی ویڈیو بنوایا اپنے میڈیا سے اور اپنے لوگوں سے، اور وہ چلی گئیں۔ انہوں نے آرٹسٹ کو یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ بیچارہ 4 گھنٹے سے پہلے سے وہاں تھا کہ اسے اپنے پاس بٹھاتی، چائے پلاتی، جو ایک طریقہ کار ہے، جو پروٹوکول ہے، مینر ہے، کچھ نہیں۔ اور کہا یہ گیا کہ جناب وہ سوشو پولیٹیکل جو لوگ ہیں انہیں نہیں بلا سکتے، تو پتہ چلا کہ جناب حکومت کی ہدایت ہیں کہ ہر طرف نعرے لگ رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ عمران خان کے لوگ مسجد نبوی سے لے کر ہر جگہ یوتھیا جو ہیں نعرے مار رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ وہاں بھی نعرے نہ لگ جائیں اور بڑی بدنامی ہوگی، تو یہ حکومت تو محصور ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر خواجہ آصف کی بھانجی ہوں، حکومت کو سپورٹ کر رہی ہوں گی یقیناً۔ پھر ساتھ میں کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ تقریبات اول تو اس لیے کی جاتی ہیں کہ دکھا کے سافٹ امیج کے نام پہ۔ سافٹ امیج کسے دکھا رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے تبلیغی جماعت والے پاکستان سے آتے ہیں نا، تو وہ پاکستانیوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے آفس میرے ہاں بھی آ چکے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ تو ایک موقع پہ میرے پاس آئے تھے، جب میں نے ان کی پوری تقریر سن لی تو میں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا تبلیغی والوں سے، آپ کے خیال میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں؟ ان کا جی۔ تو میں نے کہا میں کچھ پڑھا لکھا بھی ہوں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ نے یہ تربیت دی ہوگی نا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، حج روزہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، مینر کیا ہوتے ہیں، مذہبی روایات کیا ہے۔ کہنے جی۔ تو میں نے کہا پھر میرے پاس آنے کی وجہ تو یہی سافٹ امیج کے معاملے میں اور کشمیر کے معاملے میں یہ پاکستانی ڈپلومیٹس کرتے رہے ہیں کہ کشمیر کے نام پر بھی پاکستانیوں کو جمع کرتے ہیں، لمبے بل بناتے ہیں اور پیسے کھائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کونسلیٹ ہے نا امریکہ میں، یہ $1 ملین سال کا بنا کر دیتے ہیں کونسل جنرل کو مختلف حوالوں سے، کہ جب میں نے واقعہ سنا ہے نا کہ بندے کو بلایا اکانومی کلاس میں جہاز میں اور بل بنایا بزنس کلاس کا، ٹھہرایا موٹیل میں اور دکھایا 5 اسٹار ہوٹل، تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اور سافٹ امیج، اب یہ دیکھیں کہ ایک آرٹسٹ آیا ہے تو وہ چاہے گا نا کچھ امریکن دیکھیں، یہاں کے مقامی لوگ دیکھیں، مجھے ہی بلا کے، ہم لوگ اپنے لوگوں کو تو چند کو یوں بلایا جاتا ہے کہ چلو یار آرٹسٹ کی کوئی ایک اپریسیشن بھی ہو جائے گی، 3-4 اس کی پینٹنگ بک جائیں گی، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ گورا بھی لے لے، کوئی ایک ڈپلومیٹ بھی لے لے اور سافٹ امیج بھی جائے۔ مگر ہمارے یہاں سافٹ امیج بھی ہمیں ہی دکھایا جاتا ہے، مطلب تشدد، یہ ایک مشہور تشدد پر قائم ریاست قرار دی جاتی ہے نا آج کل، کہ لوگوں میں امیج درست کرنا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں سیکولر آرٹ بھی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں میوزک بھی ہے، ہمارے یہاں فلم بھی ہے، ہمارے یہاں تھیٹر بھی ہے، ہمارے یہاں افسانہ بھی ہے، کہانی بھی ہے، ناول بھی ہے، مگر وہ بھی اپنے لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، اور اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ اچھا، یہ سارے سفارت خانے ایسے ہی کر رہے ہیں، اور جس ملک کی اکانومی ختم ہو چکی ہے، جس کے لیے خطرہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب بڑے گھروں پر حملے ہونے والے ہیں، بڑی گاڑیوں پر حملے ہونے والے ہیں، ایک غدر بود مچنے والا ہے، اس ملک کی کونسل جنرل $20 ملین کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، $20 ملین کے۔ اگر یہ ادارے، اب تم I'm really sorry to say، مجھے تو نہیں لگتا کہ ٹائم بچا ہے، اگر کہیں قدرت نے کوئی موقع دینا ہے، اگر یہ ادارے اور یہ سول بیوروکریسی، یہ فارن آفس، اگر یہ سب درست نہ ہوا کسی حد تک، مناسب حد تک، تو آپ اس سیاست کا اللہ حافظ سمجھیں۔ اب بچا کچھ نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان تو مقابلہ کر رہے ہیں تقریروں کا، اسٹیبلشمنٹ کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ مگر آخر میں یہ بھی کہتا چلوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ناکامی کے بعد، صدارتی اسلامی نظام میں ناکامی کے بعد، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب پری پلان تھا، کہ خان صاحب ویسے تو آتے نظر آ نہیں رہے تھے،
تو بیانیہ بھی توڑنا تھا نواز شریف کا. حکومت دے کے انہیں گندا کر دیا گیا, فارغ کر دیا گیا کہ 4 ہفتے کی کارکردگی تو لوگ پوچھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہتی ہیں مریم نواز. میں کہ 4 سال کی کارکردگی نہیں پوچھ رہا, لوگ ان سے جڑتے چلے جا رہے ہیں بظاہر. وہ کہ پنجاب سے آنے والی خبریں ہیں کہ دیٹس ناٹ ٹرو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر جو پرسپشن ہے, کیونکہ میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے, تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو کنٹینیو کرنے کی, کیونکہ ان سے بڑا اسٹوج تو کوئی مل نہیں سکتا. کہ آپ نوٹ کریں کہ ہر طرف انہی کی حکمرانی تھی, چاہے وہ معاشی محاذ ہو, سماجی محاذ ہو, یا انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو, ہر جگہ انہی کا کنٹرول تھا. تو خان صاحب کو جو کہا جاتا تھا کہ 2038 تک رہیں گے, کیونکہ یہ موجود حکومت اگر آج الیکشن کروا لے, جو لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کیا کارکردگی دکھائیں گے یا کیا بیانیہ ہوگا. میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ جو اتحادی حکومت ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادہ سمجھدار لوگ بھی نہیں ہیں. یہ حکومت تو اپنے پیروں پہ خود ختم ہو رہی تھی نا, یہ عمران خان صاحب کی. اصل مسئلہ تو فیض حمید کا تھا اور نئے آرمی چیف کی تقرری کا تھا. تو جیسے آج عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں کہ مجھے قتل ہوا تو میں ویڈیو چھوڑ چکا ہوں, میں سب کے نام دوں گا, اس میں باجوہ صاحب کا نام ہوگا, میں یقین سے کہہ رہا ہوں. یہ بات انٹرنیشنل کانسپریسی قرار دیا ہوگا خان صاحب نے. تو یہ بھی فیض حمید کے خلاف جیسے بول رہے تھے, بولتے رہتے. جیسے خان صاحب اپنے جھوٹے بیانیوں کو روز بلڈ کرتے ہیں, ایوری ڈے نئی ہائپ دیتے ہیں. کچھ نہیں ہے, روز ایک ہی بات کرتے ہیں, مگر اپنا حساب نہیں دیتے, وجوہات نہیں بتاتے کیسے مہنگائی ہوئی. تو یہ بھی فیض حمید کے خلاف جو معاف کھولا ہوا تھا, کھولے, کنٹینیو کرتے رہتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آرمی چیف بن سکتے تھے, اور یہ حکومت, یہ عمران خان کی سیاست خود بخود ختم ہو جاتی. وہ خان صاحب جو تحریک عدم اعتماد پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, نوافل ادا کرنے کی کہانی دعویٰ کر رہے تھے کہ میں نے نوافل پڑھے ہیں, کہ اچھا وہ یہ جمع ہو گئے, جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جو آج الیکشن مانگ رہے ہیں مگر خود الیکشن نہیں کروائے, انہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ کھو چکے ہیں اکثریت, تو الیکشن کا اعلان کر دیں. تو یہ ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں. میرا کہنا تو یہ ہے کہ حکومت بدلنے سے, الیکشن ہونے سے کوئی معاملات درست نہیں ہوں گے جب تک ادارے درست نہیں ہوں گے. اور ادارے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب ایک پیج پر ہوں, ایک جگہ بیٹھیں. اگر انہیں ریاست سے دلچسپی ہو, مگر ان میں سے کسی کو ریاست سے دلچسپی نہیں ہے. خان صاحب لاکھ کہیں کہ باقی لوگوں کے اثاثے اس ملک میں نہیں ہیں, خان صاحب کا اثاثہ بھی اس ملک میں نہیں ہے. بچے سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں, خان صاحب کے وہ بھی باہر ہیں.